ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। पिछले संडे हमने आसमानी जिंदगी के ताल्लुक से एक स्टडी का आगाज किया। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी हवाला जात हैं जो मैं चाहता हूँ आज हम पढ़ेंगे भी, ताकि हम बाइबल मुकद्दस में से इन बातों पे फोकस कर सकें। तो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो ये था, ये जो मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं स्टडी के लिए, ये खुदा की एक खादमा है कैटकर, उसकी किताब में से है रिवीलिंग हेवन, और उसने 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं जिसमें उसने अपने आसमानी तजर्बे बयान किए। और लास्ट टाइम जो हम स्टडी कर रहे थे कि आसमान पे बहुत सी ऐसी जगह बनाई गई हैं जहाँ पे फन है, एंटरटेनमेंट है और आप खेल कूद कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, पार्क्स हैं और अम्यूज़मेंट की चीज़ें हैं। और आपने याद रखना है कि आसमान पर जब हम जाएंगे कोई भी बोल नहीं होगा। There is always activity in heaven. There is always pleasure in heaven. खुशी होगी, शादमानी होगी और बरकत होगी और खुदावंद का जलाल होगा। आमीन। आसमान पे आप बोल नहीं होंगे। जो अपने साथ वाले से कहें आसमान पे आप बोल नहीं होंगे। It's a very happy place. तो आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसी मसीह जिंदगी बसर करें कि आप आसमान पे दाखिल। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे आए खुदामंद, लेकिन मैं तुमसे कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत न। आसमान पे जो सबसे खूबसूरत, आला और जलाली चीज होगी वो यीशु का जलाल, उसकी चमक होगी, उसकी रोशनी होगी, उसका जलाल होगा। आज सुबह तकरीबन 6 बजे मुझे खादम ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि पापा जी आप मुख्तसर ये बताएं कि जलाल को हम क्या कहें। लोगों की समझ के लिए एक्सप्लेन करने के लिए जलाल क्या है। The very essence of God is glory. खुदा की जात का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तजर्बा कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जलाल है। खुदा की बहुत सी ज़म्मतें जो हैं वो हम नहीं देख पाएंगे। खुदा की बहुत सी डायमेंशंस हैं। खुदा में बहुत वुसअत है, खुदा में बहुत गहराई है, खुदा बहुत अजीम है, खुदा मुहीब है, हमारी अक्ल दानिश से बाहर है। लेकिन खुदा का वो हिस्सा जो हम देख पाएंगे वो जलाल है। जोरदार तालियां बजाएंगे। जब ये जलाल आता है मौजे हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, रहाई मिल जाती है, आज़ादी हो जाती है,
لوگ برکت پا جاتے ہیں اور لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور آسمان پر جب یسوع مسیح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کے آگے آگے فرشتوں کے لشکر جاتے ہیں اور فرشتوں کی ٹولیاں جاتی ہیں۔ آسمان پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کبھی اکیلے نہیں ملیں گے، فرشتوں کے لشکر اس کے آگے آگے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے جاتے ہیں قدوس 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 خداوند مہیب اور قدوس ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں۔ تو یسوع کے آگے آگے اس کا جلال چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی چلتی ہے، اور آسمان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ بلڈنگ نہیں، درخت نہیں، جانور نہیں، لوگ نہیں، گھر نہیں، آسمان کی جو اصل بیوٹی ہے وہ یسوع مسیح کی ریڈینس۔ ریڈینس ایک اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ اردو میں اس کے مقابل کوئی ورڈ نہیں ہے، اور اس لیے پالوس لکھتا ہے کلسیوں کے خط میں کہ ہم اس کے جلال کا پرتاؤ ہیں، the radiance of his glory۔ آسمان کی جو اصل بیوٹی ہے وہ چیزیں نہیں، یسوع ہے۔ یسوع کی ریڈینس ہے، اس کی گلوری کی ریڈینس ہے جو ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ دو باتیں آج ہم ایک پرٹیکولر اسٹڈی کریں گے کہ آسمان ایک شہر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ آسمان ایک شہر کی مانند، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ اور دوسری بات تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ڈیبیٹ کو دیکھیں گے، کیا آسمان پر جانور موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یسوع کے جلال کے بعد جو سب سے اعلیٰ چیز ہے آسمان پر وہ گھر ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے، ایمانداروں کے لیے۔ ہر گھر میں ایک باغ ہو۔ آپ کو ماڈرن پارک نہیں جانا پڑے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ ہو، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے آسمان پہ اپارٹمنٹس نہیں ہوں گے، منزلیں نہیں ہوں گی، سٹوریز نہیں ہوں گی، آسمان پر بڑے بڑے گھر ہوں گے، ہر گھر میں ایک باغ ہوگا تاکہ آپ وہاں پہ انجوائے کر سکیں۔ آسمان پر ہر طرح کی سن لیس انجوائمنٹ موجود ہے، ہر ایسی انجوائمنٹ موجود ہے جس میں گناہ یا کوئی تصور یا تاثر جو ہے وہ نہیں موجود۔ Heaven is excellent, Heaven is superior life۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں Heaven superior life ہے، زمینی زندگی انفیریئر لائف ہے، آسمانی زندگی سپیریئر لائف ہے۔ مجھے ابھی تک تقریباً 6 بار اتفاق ہوا ہے آسمان کو دیکھنے کا، وزٹ کرنے کا یا رویا میں دیکھنے کا۔ ایک دفعہ فرشتے نے مجھے ایک گھر دکھایا، بہت بڑا گھر تھا، it was very beautiful۔ تو میں نے اسے کہا یار کمال ہے، کہتے نہیں اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے سامنے دیوار سے کہا یہ دروازہ کھول کے دیکھیں۔ وہ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، آگے سمندر تھا۔ پھر وہ مجھے دوسری دیوار کی طرف لے گیا، کہتا یہ دروازہ کھول کے دیکھیں۔ جب میں نے وہ کھول کے دیکھا، آگے پہاڑ تھا۔ پھر وہ مجھے تیسری دیوار کی طرف لے گیا، کہتا یہ کھول کے دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو آگے گلیکسیز۔ یعنی آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے ہر منظر دیکھ رہے ہیں۔
آپ کو کراچی نہیں جانا پڑے گا، آپ کو دبئی نہیں جانا پڑے گا، آپ کو مری نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. دنیا کی کائنات کی ساری سینری آپ اس گھر کے تھرو ہی دیں گے. ہاللیلویہ. That is amazing. تو میں نے اس رشتے سے کہا یار تو ادھر پہنچا نا. ایک بات اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے، آسمان پہ جانا ضروری ہے. آسمانی زندگی بہترین زندگی ہے. خدا نے آپ کے لیے آسمان بنایا ہے. زمین پر جو کچھ بھی آپ کو اپنی زندگی میں سے مائنس کرنا پڑتا ہے کر دیں تاکہ آپ آسمان میں داخل ہو سکیں. کوئی رویے ہیں، سوچ ہے، عادتیں ہیں، چڑچڑا پان ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، نشہ ہے، بغض ہے اور کوئی بھی چیزیں ہیں، مائنس کر دیں. سگریٹ ہے مائنس کر دیں، شراب نوشی ہے مائنس کر دیں تاکہ آپ آسمان کی زندگی میں داخل ہو سکیں. یہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی ابدی ہے. آیا میں ایک حوالہ پڑھیں عبرانیوں 8 باب اس کی 5ویں. جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. آمین. آسمان پر ایک نمونہ ہے زندگی کا، شہروں کا، ہیکل کا، چیزوں کا، ٹیبرنیکل کا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے زمین پر اس کو کاپی کرنا ہے. زمین آسمان کا عکس ہے. آسمان حقیقت ہے، زمین عکس ہے. تو جب آپ آسمان پہ رہیں گے آپ شہروں میں رہیں گے. آسمان کو شہر کہا گیا ہے. آئے ہم پڑھیں عبرانی 11 باب اس کی 16. مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں. ہاں جی چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا. آمین. دونوں باتیں آئیں، آسمانی ملک، آسمانی شہر. آسمان ایک ملک کی طرف بھی ہے یعنی نظام ہوگا. ملک سے کیا مطلب ہے؟ نظام ہوگا. شہر سے کیا مطلب ہے؟ طرز زندگی. اور لکھا ہے کہ آسمان کی جو سڑکیں ہیں وہ سونے کی ہیں. ایسے پڑھا؟ آمین. لیکن اصل میں وہ سونے کی نہیں ہوں گے. سونے کی آسمان پہ کوئی ویلیو نہیں، چاندی کی آسمان پہ کوئی ویلیو نہیں. آسمان پہ 3 چیزوں کی ویلیو ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کا ایمان یہ سونے سے بڑھ کر، یسوع پر ایمان سونے سے بڑھ کر. آسمان پر 3 چیزوں کی ویلیو ہے. اپنے ساتھ بڑے سے کہیں 3 چیزوں کی ویلیو ہے. ایمان، آپ کے کام، آپ کے ایمان. یہ آسمان پہ کام کرے. یہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کے ٹائٹل کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کے کام کی ویلیو. کام کے پیچھے بھاگیں، عہدوں کے پیچھے نہ بھاگیں. آپ کے جو ڈگریز ہیں وہ آسمان پر ویلیو لیس ہیں. لوگ ادھر آپ کو بشپ کہتے رہیں، آرچ بشپ کہتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. خدا کی نگاہ آپ کے ایمان پہ. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نہ ملے. تو وہ سڑکیں بیسیکلی سونے کی نہیں ہوں گی، لیکن کہنا کہ چاہ رہا ہے بائبل کا رائٹر یہ ہے، ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس قدر یسوع کا جلال وہاں پہ موجود ہوگا کہ سڑکوں پہ بھی اس کی چمک نظر آئے. آپ آسمانی سڑکیں گولڈن کی ہوں گی، آپ کے گھر گولڈن ہوں گے،
آپ کے دروازے گولڈن ہوں گے، آپ کی کھڑکیاں گولڈن ہوں گی، آپ کی دیواریں گولڈن ہوں گی، کیونکہ ان پہ یسوع کا جلال ٹھہرا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تالیوں میں جلوسی نہ کریں، کل کو آمین کا سنان دیں۔ تو آسمان پر ایک شہر کی مانند زندگی ہے، شہر ہے، گھر ہیں، بلڈنگز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پلازے ہیں، شاپنگ کی جگہ موجود ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، کھانے کی جگہ موجود ہیں، پارکس ہیں، جانے کی جگہ، کھیل کود کی جگہ موجود ہیں۔ آسمانی زندگی ایک شہر کی طرح، لیکن خداوند نے یہ نہیں کہا آسمان ایک گاؤں کی طرح، بیکاز ویلیج is not developed, it is underdeveloped۔ بائبل میں یہ لکھا آسمان گاؤں کی طرح ہے، آسمان قصبے کی طرح ہے، لکھا ہے کہ آسمان ایک شہر ہے، رونق ہوگی، رش ہوگا، آنا جانا ہوگا، ٹریفک ہوگی، ٹرانسپورٹ ہوگی، اسکول ہوں گے، پڑھنے کی جگہ ہوگی، سیکھنے کی جگہ ہوگی، مارکیٹس ہوں گی، سودا لائیں گے، گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور آپ وہاں بھی بیزی رہیں۔ کرکٹ میچ ہوں گے، ہاکی میچ ہوں گے، آپ میں سے کئی ایتھلیٹ بن جائیں گے آسمان پر، اور آپ خوش رہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آسمان پہ ہے، خوشی، اطمینان، محبت۔ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کبھی مریں گے نہیں، بیماری آسمان پہ نہیں، غم آسمان پہ نہیں، آنسو آسمان پہ نہیں، لاچاری آسمان پہ نہیں، کینسر آسمان پہ نہیں، کوئی لنگڑا پن آسمان پہ نہیں، آسمان پہ یسوع کا جلال۔ بہت سے لوگوں کو آسمان پہ جا کے ریئلائز ہوگا کہ یسوع کتنا عظیم ہے، آسمان پہ اس کی کتنی قدر ہے، لشکر اس کے آگے آگے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک بھی ہوتا ہے، کچھ خادم ایسے جب وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹولہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ خادم آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ خادم، پہلے ضرورت نہیں ہے گی، پیچھے ادھر ہٹو جو تو یسوع آ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کچھ خادم جو ہیں یہاں پر بھی زمین پر بھی یسوع کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب وہ گلیوں میں سے جاتے ہیں جی پیچھے ہوتے خادم آ رہے ہیں، پیچھے ہوتے خدا خادم آ رہا ہے، تو یار کچھ نہیں ہو جاتا، خادم ٹیڑھا لگ جانا، چلنا تو جا رہے ہیں۔ یہ سارا جلال یسوع کے لیے ہے، ساری تالیاں یسوع کے لیے ہیں، ساری تعریف یسوع کے لیے ہے، سارے تعریف یسوع کے لیے ہے۔ ساری عظمت یسوع کی ہے، سارا جلال یسوع کی ہے، ساری عزت یسوع کی ہے، سارا احترام یسوع کا ہے، ساری بزرگی یسوع کی ہے۔ یسوع مسیح انتہائی بزرگ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری یہ دعا ہے آپ ہمیشہ یسوع کی ستائش کرتے رہیں، یسوع کو جلال دیتے رہیں، اور یسوع کو سرفراز کرتے رہیں۔ دوسرا کویسچن جو ہم ایڈریس کریں گے، کیا آسمان پر جانور ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں دو بیسک کانسیپٹس ہیں۔ ایک گروپ کہتے ہیں نہیں ہوں، دوسرا گروپ کہتے ہیں ہوں گے، لیکن ہم نے بائبل میں سے دیکھنا ہے، بائبل کہتے ہیں پہلی بات۔ دوسری بات ابھی ہم 5-6 حوالے پڑھیں گے جن کے تھرو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، پھر ایک نیا آسمان ہوگا، ایک نئی زمین ہوگی۔ In heaven everything will be redeemed۔ ایک لفظ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، redeemed۔ In heaven everything, every life will be redeemed۔
Animal life, plant life, human life, celestial life, कोई भी जिंदगी है, सब redeem होगी। देखो मैं सब चीजों को नया बनाऊंगा, फिर एक नया आसमान और एक नई जमीन। सबसे पहले पढ़ेंगे मुकाशरा 5 बार उसकी 13 है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद है। आमीन। इसमें जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जॉन ने देखा कि समंदर में जो क्रीचर्स हैं, जानवर हैं, जानदार हैं, मछलियां हैं, whatever is there, वो सब भी खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। हम मुकाशरा 19 बाब उसकी याद भी है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ और देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। आमीन। क्या देखा जॉन ने? एक सफेद घोड़ा। देखा आपकी बाइबल? घोड़ा क्या है? मशीन तो नहीं है, इंसान तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है। घोड़ा क्या है? और उस पे कौन बैठा हुआ है, कौन सवार है? यीशु मसीह सवार। तो अगर आसमान पे घोड़ा मौजूद हो सकता है, आसमान पर और जानवर भी मौजूद हो सकते हैं। सफेद घोड़ा जॉन ने देखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आसमान पर जानवरों की मौजूदगी जो है वो मौजूद है। It's there। घोड़ा क्या है? जानवर। कहाँ पे देखा? आसमान पे। उस पे कौन सवार है? यीशु मसीह सवार। मुकाशरा 19 बाब उसकी 14 है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे। हाँ जी, अब यहाँ पे जमा का सीखा, सफेद घोड़ों पर सवार, आसमानी फौजें, आसमानी लश्कर, सफेद घोड़ों पर सवार। तो जमा का सीखा यूज हुआ। इसका मतलब है एक घोड़ा नहीं है, बहुत से घोड़े हैं, और इसका मतलब है एक जानवर नहीं, वहां पे बहुत से जानवर। मुकाशरा 21 बाब उसकी 5वीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। आमीन। आसमान क्या है? खुदावंद ने कहा, मैं सब चीजों को नया बनाऊंगा। जमीन की नेचर बदल जाएगी, जानवरों की नेचर बदल जाएगी, आसमान की नेचर बदल जाएगी। कई जानवर इतने जहरीले नहीं हैं जितने कई ईमानदार जहरीले हैं, लेकिन आसमान पे कईयों की जमीन पे नेचर नहीं बदलनी है, आसमान पे जाके बदल। और जब आसमान एक शहर की मानद है, जैसे हम पीछे स्टडी कर रहे थे, तो लिखा है कईयों को 5 शहरों पे हाकिम बनाया जाएगा, कईयों को 10 शहरों पे हाकिम बनाया जाएगा। आप में से कई लोग हुकूमत करेंगे और हाकिम बनाए जाएंगे। जमीन पर आपको सियासत की जरूरत नहीं है, हुकूमत की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमीन पर आपका रवैया अच्छा है, काम अच्छे हैं, आपका अजर अच्छा है, आपको आसमान पर कई शहरों का हाकिम बनाए। ये दुआ किया करें अपने लिए, खुदा मुझे आसमान पे हाकिम बना, हमें बेली ना लगे फिर ये आसमान। कई लोग तो जमीन पे रहते हुए अभी ऑक्सीजन जाया कर रहे हैं, वो कारआमद बने, कुछ करें यीशु के लिए, उसके गीत गाते हैं, उसके नगमे गाते हैं,
ایک یشعیا کا حوالہ پڑھیں گے اور ایک ایکلیزیاسٹک کا حوالہ پڑھیں گے. اور جو ایکلیزیاسٹک کا حوالہ ہے یہ بہت ڈیپ سمجھنے والا ہے، لیکن جو یشعیا کا ہے وہ سمپل ہے. آئے ہم پڑھیں یشعیا 11 باب 6 سے. بس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. کانسیپٹ کے ان ورسز میں نیچر بدل. ایک دعا جو بہت ضروری ہے، ایماندار اپنے لیے کریں، خادم اپنے لیے کریں، لیڈر اپنے لیے کریں، پاسٹرز اپنے لیے کریں. خدا میری نیچر کو بدل دے، مجھے یسوع کی مانند بنا. خدا میری نیچر بدل دے، مجھے یسوع کی مانند بنا دے. خدا میری نیچر بدل دے، مجھے یسوع کی مانند بنا دے. وہ اب بہترین خادم بن گئے، اب بہترین ایماندار بن گئے. ہاں جی آگے پڑھیں. اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے. اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا. اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کی عرفان سے معمور ہو. یہ آسمانی جو 1000 سالہ بادشاہ ہے اس کا بھی عکس ہے، اور جو نئی آسمانی زندگی ہوگی اس کا بھی عکس ہے. خدا سب کی نیچر بدل دے. چھوٹا بچہ، سانپ، شیر اور بکری یہ سب کٹھے رہیں گے. لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. آسمان پہ میرے لیے سب سے سکون کی بات ہے وہ یہ ہے چرچ میں سیاست نہیں ہوگی. ہاللیلویہ. تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، یسوع ہوگا. ایسے کام سنبھالے ہو تو یسوع نے سنبھالا. ہاللیلویہ. آسمان پہ چرچز کی پراپرٹی نہیں بکیں گی. آسمان پر عہدوں کے لیے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. آسمان پہ سیاست نہیں ہوگی. آسمان پہ کوئی فائٹنگ نہیں ہوگی. تم لوگ آسمان پہ فرشتوں کی مانند ہو. اپنے ساتھ والے سے کہیں آسمان پر ہم فرشتوں کی مانند ہیں. جنہوں نے یقین ہے وہ ہو جائیں گے. آسمان پہ ہم فرشتوں کی مانند ہیں. دوسرا حوالہ یشعیا 65 باب اس کی 25 میں. بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی. ہاں جی یہ اسی پیسج کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور جو بیسک مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ جانوروں کی، انسانوں کی، زمین کی، گلیکسیز کی نیچر بدل گئی. آخری حوالہ جو ہم پڑھیں گے ایکلیزیاسٹس 3 باب اس کی 21 میں وائس کی کتاب. کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے ہو جاتی ہے. ہاں جی اس میں پہلی بات جو رائٹر ہمیں بتا رہے وہ یہ ہے انسان کی بھی روح ہے، جانور کی بھی روح. کون جانتا ہے کہ آسمان انسان کی روح آسمان پہ جاتی ہے اور حیوان کی روح زمین کے نیچے جاتی ہے. ہاں جی آگے بڑھ. بس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے. تو سولومن بڑی وزڈم کی بات کرتا ہے. انسان میں بھی روح ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی، جانور میں بھی روح ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی. جسم تو مر جاتا ہے یا مر سکتا ہے لیکن روح زندہ رہے. سولومن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جانوروں میں بھی روح موجود ہے. آج کل کے بائبل اسکالرز کہتے ہیں جانور میں روح نہیں ہے، صرف جان ہوتی ہے اور جسم ہوتا ہے.
لیکن بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس میں بھی روح موجود ہے اور روح کبھی نہیں مرتی ہے. اگر انسان کی روح آسمان پہ جائے گی ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے جہنم میں جائے یا آسمان پہ جائے. تو جانور بھی جو ہیں ان کی بھی روح ہے اور وہ زندہ رہیں گے اور آسمان پہ. آمین. جب پیدائش کی کتاب میں خدا نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جب جانور پیدا کیے، پرندے پیدا کیے، تو خداوند نے کہا اچھا. کیا کہا؟ اچھا. کیا کہا؟ اچھا. اس کا مطلب ہے پرندے بھی اچھے ہیں، سمندر کے جانور بھی اچھے ہیں، جانور بھی اچھے ہیں، اور جو اچھی چیز خدا نے بنائی ہے وہ ہمیشہ قائم ہے. ہاللیلویہ. سو آخر میں آپ کو انکریج کروں گا ایسی زندگی گزاریں کہ آپ آسمان پہ جائیں. یسوع کو تھامے رکھیں، یسوع کو پکڑے رکھیں. ہمارا ہیرو کوئی خادم نہیں ہے، ہمارا ہیرو یسوع مسیح. ہاللیلویہ. ہماری نجات کاموں سے نہیں ہے، ہماری نجات صلیب کے وسیلہ سے. اچھی زندگی گزاریں، پاک زندگی گزاریں، میل ملاپ رکھیں، معافی کی روح میں رہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہیں، ایک دوسرے کو برکت دیتے رہیں. بہت سے لوگ جو یہاں پر آسمان زمین پہ، بہت سے ایماندار جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آسمان پہ آپ اسے کیسے فیس کریں؟ بڑا مشکل ہو جائے. تو زمین پر بھی اچھی زندگی گزاریں، آسمان پہ بھی اچھی زندگی. خدا آپ سبوں کو یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.